बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन सलाम अलैकुम। मैं हूँ साजिद रिज़वी। आप तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद कहता हूँ हमारे इस बेहद ही ख़ास प्रोग्राम में। सबसे पहले आप तमाम नाज़रीन को चैनल विन की तरफ से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत के मुबारक मौके पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। जी हाँ नाज़रीन, आज बेहद ही ख़ास मौका है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के बारे में अक्सर कई बातें हम लोग सुनते रहते हैं, उनकी कई हदीसें हम तक पहुँची हैं, लेकिन आज उनकी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इस मुबारक और मसूद मौके पर आइए इस्तकबाल करते हैं और मुलाकात करते हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद कैसर साहब क़िबला का। सलामुन अलैकुम क़िबला। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक। मैं भी आपकी खिदमत में और नाज़रीन इकराम की खिदमत में भी बहुत बहुत मुबारकबाद अर्ज़ करता हूँ। और इस मसर्रत की घड़ी में और जश्न के मौके पर कि जहाँ तमाम लोग हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत के मौके पर खुशी का एहतमाम किया। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब को रोज़ क़यामत हुज़ूर अकरम और इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम की शफ़ाअत हासिल करने वालों में शुमार फरमाए और हम सब के ऊपर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की इनायत। तो बहुत ही खुशी का लम्हा है, मुबारकबाद अर्ज़ करता हूँ। बहुत ही शादमानी का मौका है, खुश रहें, आबाद रहें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन नाज़रीन आज बहुत ही खुशी का मौका है और लगातार हम लोग खुशियाँ मना रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है आप तमाम नाज़रीन के लिए, जैसे क़िबला ने भी कई दुआएं की हैं। नाज़रीन जैसा कि आप जानते हैं आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे हमारे और आपके छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में। तो सबसे पहले क़िबला मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि उनके मुख्तसर हालात ज़िंदगी के बारे में बयान फरमाइए, उनकी पैदाइश का ज़िक्र आप हमारे नाज़रीन के सामने बयान फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अर्ज़ करूँ कि यकीनन ये जो तारीख़ 17 रबीउल अव्वल की तारीख़ है, ये बहुत ही बाबरकत तारीख़ इस एतबार से कि सबसे पहली ज़ात परवरदिगार के बाद जो है वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। तो आपकी विलादत की तारीख़ है 17 रबीउल अव्वल। और खुदा के बाद पैगम्बर इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम के बाद अगर तमाम मखलूक़ात में कोई है तो वो जानशीन पैगम्बर अहले बैत पैगम्बर है। तो आप ही के छठे जानशीन इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की तारीख़ भी इसी 17 रबीउल अव्वल को होती है, जो खुशी में और दोबाला जो है वो मरहला हो जाता है हमारे लिए। और ये वो तारीख़ है कि जहाँ परवरदिगार आलम ने बहुत ही एहतमाम और बड़े इंतज़ाम के साथ तारीख़ का तयन किया है कि दोनों हस्तियों को सादिक़ के लक़ब से याद किया है। जी हुज़ूर अकरम को भी सादिक़ का लक़ब अता फ़रमाया और इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम का भी एक लक़ब सादिक़ है। और शायद ये इसलिए भी कि अगर खुदावंद आलम को तमाम अम्बिया में हुज़ूर अकरम को सबसे आखिरी नबी बना करके आखिर शरीयत का मालिक बना के भेजा, तो उसे सादिक़ इसलिए बना के भेजा ताकि उसकी बातों पर सबको एतबार रहे, भरोसा रहे। और तारीख़ इस्लाम में हुज़ूर अकरम के बाद अगर किसी ने इल्मी इनकलाब बर्पा किया तो वो भी इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम है। इसलिए भी उनको सादिक़ का लक़ब अता किया गया कि ताकि आपके ज़रिए भी जो उलूम, मारिफ़, हक़ाइक़ लोगों तक पहुँचे तो लोगों का एतबार भी आपके ऊपर हो। शायद इसलिए भी सादिक़ का लक़ब आपको अता किया गया। तो दोनों सादिक़ इस एतबार से 17 रबीउल अव्वल की तारीख़ है। शहादत की तारीख़ शव्वाल की तारीख़ है और तकरीबन 34 साल की जो है वो इमामत है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम को बहुत ही अच्छा मौका और बहुत ही तूलानी मौका मिला उलूम और मारिफ़ को नश्र करने का
آپ کی والدہ گرامی کا نام ام فروہ تھا، اور یہ وہ ذات ہے کہ جن کے بارے میں خود چھٹے امام نے فرمایا کہ با کمال، با معرفت اور با عفت خاتون ہیں، کہ جو سبحان اللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی والدہ گرامی ہیں، اور آپ کے کنیت میں ابو عبداللہ ہے، نام جو ہے وہ جعفر ہے، جی، اور لقب صادق ہے، اور اس اعتبار سے عمر شریف بھی آپ کی 65 سال ہے۔ یہ بات عرض کروں کہ تمام معصومین میں سب سے زیادہ عمر شریف اگر حاصل ہوئی ہے تو وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو، اچھا یہ بات ہم لوگوں کو نہیں پتہ، سب سے یعنی حضور اکرم سے بھی زیادہ 63 سال کی عمر ہے حضور اکرم کی، مولا کائنات کی بھی، اور اس سے زیادہ جو ہے وہ کسی کی نہیں۔ اس کے بعد اگر ہے تو حضور وہ امام جعفر صادق علیہ السلام 65 سال کی زندگی، 65 سال کی زندگی۔ شاید یہ بھی ایک راز قدرت ہو کہ صادق دونوں کو دیا، اور معصومین میں سب سے زیادہ زندگی بھی دی تو حضور اکرم کو اور امام جعفر صادق علیہ السلام کو، تاکہ خدا کے مشن کو، الہی مشن کو آگے زیادہ سے زیادہ بڑھا سکیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حیات میں جو سب سے زیادہ نمایاں چیز ہے وہ ہے تعلیمات کا عام کرنا، جی، درسگاہ کا قائم کرنا، شاگردوں کی تربیت کرنا، ان کو بہترین طریقے سے علوم اور معارف سے آراستہ کر کے ہر علم میں ماہر بنا کر کے دنیا کے گوشے گوشے میں ان کو بھیجنا، اور اس طریقے سے آپ کو اپنے زمانے میں جو موقع علم دین، علوم قرآن، اسلام کے حقائق اور معارف کو عام کرنے کا موقع ملا ہے وہ کسی اور امام کو۔ اسی لیے آپ دیکھیں آپ سے جو روایتیں پائی جاتی ہیں، میں تفصیلات شاید میں عرض کروں گا آگے کی گفتگو میں، کہ کتنے شاگرد پائے جاتے، کتنے حدیثیں نقل ہوئیں، کتنے علوم آپ سے پائے جاتے، زیادہ تر یہ سب جو ہے وہ میں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ مختصر سی آپ اخلاق کے اعتبار سے دیکھیں، پرورش کے لحاظ سے، پرورش، تربیت، شاید آپ کی مراد پرورش سے یہی ہے نا کہ جو آپ نے شاگردوں کی جی بالکل تربیت کی اور پرورش کی ہے۔ تو اس سلسلے میں میں عرض کروں کہ یہ مدینہ شہر خاص طور سے مسجد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ نے باقاعدہ طور سے اسے مسند درس قرار دیا تھا، یہیں آپ علوم معارف بیان کرتے تھے۔ زیادہ تر لوگ یہیں، اگرچہ ہمارے ہاں علماء میں ایک بحث ہے کہ کیا حضور اکرم کی مسجد پیغمبر کے علاوہ بھی مدینے میں کوئی خاص یونیورسٹی یا کوئی خاص جگہ تھی کہ جہاں امام بیٹھتے تھے اور لوگ وہاں آتے تھے اور وہاں آپ جو ہر ایک کے سوال کے جواب دیتے تھے، یا یہ کہ نہیں مسجد کوفہ میں ہے، کوئی مل گیا وہاں کسی نے دریافت کر لیا تو جواب دے دیا، ہاں یہ ایک مسئلہ، یا یہ کہ نہیں آپ گھر میں ہیں، کبھی کوئی آ گیا تو آپ نے جو ہے وہ جواب دے دیا، مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں کوئی آ گیا، کہ ایسا ہے؟ تاریخ میں دیکھے ملتا، اگرچہ بہت زیادہ تائید اس کی نہیں، لیکن یہ کہ آج بھی جو لوگ جاتے ہیں ادھر مدینے میں تو مدرسہ امام صادق کے نام سے ایک جگہ بتائی جاتی ہے، اگرچہ وہ آج موجود نہ کہیے اس عمارت کے اعتبار سے، تو ایک وہ جگہ جو تقریباً 5-6 کلومیٹر کا فاصلہ مسجد پیغمبر سے ہے، تو لوگ کہتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں امام صادق علیہ السلام اپنے گھر کے علاوہ وہاں باقاعدہ طور سے تشریف فرما ہوتے تھے، وہیں پر دیگر تمام نقاط جہان سے، دنیا سے، بلکہ میں نے کتاب میں پڑھا کہ مصر سے، لبنان سے، ایران سے، ہاں جی، اصفہان سے، یونیورسٹی اتنی زیادہ فیمس ہو گئی تھی اس لیے اور بھی کسی ائمہ کو اتنا موقع نہیں ملا، صحیح جتنا جو امام جعفر صادق علیہ السلام کو ملا، آپ نے بتایا۔ تو کیا اتنے وقت میں پوری دنیا میں پھیل چکا تھا، اگر خاص کر عرب کی میں بات کروں؟ بے شک، یعنی امام علیہ السلام کے زمانے میں
چونکہ یہ بنی امیہ اور بنی عباس کی حکومتوں سلطنتوں کا یہ کشمکش چل رہا تھا، اور زیادہ توجہ حکومت کی امام معصوم کو دبانے، ان کو کچلنے، ان کے اوپر ظلم کرنے، ان کو قید میں رکھنے کی طرف نہیں، وہ اپنے حکومت کے استحکام اور اس کے تزلزل کی طرف وہاں۔ اس موقع کو امام علیہ السلام نے استفادہ کیا، اور اس سے جو ہے وہ آپ نے اپنے معارف کو، علوم کو پھیلایا۔ جب ایک خبر دوسروں تک جاتی کہ دنیا میں، مدینے میں ایک ہستی ایسی ہے کہ جس کے پاس ہر سوال کا جواب ہے، تو یہ خبر عام جب ہو جاتی ہے تو ہر صاحب علم، صاحب شعور کو یہ فکر ہوتی ہے کہ چلے ہم اپنا سوال بھی اس سے پوچھیں اور اس کو وہ جواب دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا۔ تو یہاں کوئی یہ میں عرض کروں کہ یہ صرف امام علیہ السلام کے ماننے والوں ہی کے درمیان کی خصوصیت نہیں تھی، بلکہ اپنوں کے درمیان سے زیادہ کہیں دوسروں کے مسلک میں آپ کی شہرت پائی جاتی تھی۔ مطلب یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ جیسے جیسے علم پھیلتا گیا لوگوں کو معرفت ہوتی گئی۔ میں دو تین عبارتیں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ جو یہاں پر لکھا ہے کہ آیان ائمہ، یعنی جو ائمہ حدیث جو پائے جاتے ہیں ان لوگوں کی ایک جماعت نے باقاعدہ جو وہ روایت کیا ہے کہ جیسے یحییٰ بن سعید، ابن جریح، مالک بن انس، سفیان ثوری، ابن عیینہ، ابو حنیفہ، ایوب سجستانی، یہ سب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ثقہ، قابل اعتبار، لا یسأل عن مثل، یعنی ان کے جیسا نہیں دیکھا گیا ہے۔ قال ابن قتیبہ فی کتاب ادب الکاتب، ابن قتیبہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کتاب جفر تھی جس کو خود امام جعفر صادق علیہ السلام نے لکھا، کہ جس میں ہر سوال کا جواب، جس میں لوگ قیامت تک محتاج ہیں، اس کے ضرورت مند ہیں، ان سب چیزوں کا بیان امام جعفر صادق علیہ السلام نے اشارہ کیا تھا اس میں۔ اور یہ اس کے بعد جو ہے وہ خود ہمارے شیخ مفید علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے تمام لوگوں کے درمیان اپنے والد کے جانشین و خلیفہ کو عنوان سے شہرت رکھتے تھے، اور آپ جو ہے محمد ابن علی امام باقر علیہ السلام کی جگہ پر تھے، قائم مقام تھے امامت کے ان کے، اور بہت سے علماء نے آپ سے فیض حاصل کیا ہے، اور ان لوگوں نے آپ کی قدر و منزلت کو بیان کیا ہے اور فضل کو بیان کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ علوم اور معارف میں سے لوگوں نے جو ان سے نقل کیا ہے آج تک اس طرح سے کسی سے بھی نہیں نقل کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ وَلَا لَقَ أَحَدٌ مِّنْهُمْ مِنْ أَهْلِ الْآثَارِ وَنَقَلَتِ، کوئی بھی ان سے ملاقات نہیں کرتا تھا مگر یہ کہ ان کے علم، ان کے کمال، ان کے اوصاف کی جو وہ تعریف اور اعتراف کر کے جاتا تھا۔ اصحاب حدیث میں روات میں جو پایا جاتا ہے، کہتے ہیں اسماء روات یعنی ثقہ لوگوں میں سے جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے علم حاصل کیا اور آپ سے جو روایتیں لوگوں نے نقل کی ہے وہ تقریباً کہتے ہیں کہ وہ 4000 افراد ہیں، 4000 افراد۔ میں اب اس سلسلے میں یہ عرض کروں کہ طلباء کی تعداد، یعنی جو علوم حاصل کرنے والے عام خاص سب، یعنی چاہے وہ امامت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ماننے والوں میں سے ہوں یا ان کی امامت کے اقرار نہ کرنے والوں میں سے، ہر ایک آپ پڑھنے والوں کی تعداد 4000 تک، پڑھنے والوں کی تعداد تھی، جو لوگ ایک وقت میں حاضر ہوتے تھے اور آپ کے دہن مبارک سے جب کوئی کلمہ نکلتا تھا، کوئی حدیث بیان ہوتی تھی یا کسی سوال کا جواب سنتے تھے، تو لکھنے والے اس وقت ہزاروں کی تعداد میں تھے کہ جو آپ سے جو ہے وہ محضر، آپ کے محضر سے فیض اٹھاتے تھے۔ لکھا ہے، میں عرض کروں اس سلسلے میں، کہ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کہ جو شاگرد ہیں وہ جو آپ کے پاس بیٹھتے تھے، اس میں سے جتنے بھی بیٹھتے تھے وہ سب نوٹ کرتے تھے اور ڈائری لے کے بیٹھتے تھے۔ گویا یہ کہہ لیجئے کہ ایک وقت میں جب امام علیہ السلام کچھ ارشاد فرماتے تھے تو لکھنے والے اتنے ہزار تھے کہ جو بیک وقت لکھتے تھے، اور ہزاروں کی تعداد میں نوٹ بک تیار ہو جاتی تھی،
اور لوگوں نے اس کو جو ہے وہ جمع کیا. 400 کتابیں پھر اس کے بعد وجود میں آئی ہیں. 400 کتاب وجود میں آئیں اور بعد میں یہی 400 کتابیں سمٹ کر خلاصے کے طور سے 4 کتابوں میں جو ہے وہ انہیں جمع کیا گیا، جو مذہب شیعہ اثنا عشری کی جو ہے وہ ایک پہچان ہے، جو مشہور کتابیں جنہیں کتب اربع کہا جاتا ہے. ان 4000 ڈائریوں کو کہہ لیجئے ایک نچوڑ ہے، خلاصہ ہے یہ جو کتب اربع ہے. اور یہ جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے لوگوں کی تربیت کی اور لوگوں کی پرورش کی، اور لوگ بھی آتے تھے آپ سے علوم حاصل کرنے کے لیے. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ کے جو محضر میں افراد آتے تھے کئی طرح کے تھے، کیونکہ ایک ہی سطح کے تو تھے نہیں جی، استعداد کے اعتبار سے الگ تھے. تو امام نے باقاعدہ تربیت کے لیے اور پرورش کے لیے ایسا نظام بنا رکھا تھا کہ ہر ایک کو اس کی استعداد کے اعتبار سے اس میدان میں ماہر بنایا جاتا تھا. کوئی فقہ میں ہے تو فقہ کے لیے ایک صحابی ہے چاہنے والا، اس کو علم کلام میں، فلسفہ میں، ریاضیات میں، اور کیا کہتے ہیں جو ہے وہ طبیعیات میں، اصول میں، عقائد میں، علوم قرآن میں، تفسیر میں، حدیث میں، سنت میں، اس طرح سے بہت سے علوم تھے کہ جو یہ سب کے سب الگ الگ میدان میں ماہر تھے، اور ان کو اسی میدان میں امام علیہ السلام تربیت فرماتے تھے. ایک جملہ میں عرض کروں کہ جیسے جناب ہشام بن حکم تھے، علم کلام میں بہت زبردست جو ہے وہ پکڑ رکھتے تھے. آپ نے ان کی تربیت علم کلام کے عنوان سے کی. فقہ میں بہت سے ایسے افراد تھے کہ جو وہ میدان ان کے لیے فراہم تھا، امام نے ان کو اس میدان میں، اور جب کوئی پوچھتا تھا کہ فقہ میں ہم کس کی طرف رجوع کریں تو امام اس وقت اپنے اسی چاہنے والے کی طرف اشارہ کرتے تھے کہ علیک بہذا الجالس، کہ تمہارے لیے یہ جو بیٹھے ہیں ان سے دریافت کرنا ضروری ہے. تو اس اعتبار سے امام علیہ السلام باقاعدہ طور سے ہر موضوع میں ان کو جو ہے وہ اس طرف. یہ ایک ہمارا سوال بھی تھا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے یونیورسٹی قائم کی، ہم لوگوں نے سنا جیسا کہ آپ نے تعداد بھی بتائی، تقریباً 4000 لوگ سنتے تھے. لیکن میرا ایک سوال یہاں پہ میں جاننا چاہوں گا، کیا اس یونیورسٹی میں عقائد، قرآن اور سنت تک ہی اتفاق تھا یا اس کے علاوہ بھی کچھ پڑھایا جاتا تھا؟ بے شک بے شک، نہ صرف میں نے جیسا کہ اشارہ کیا، پہلی بات تو یہ کہ ہمارے امام یا نبی وہ ہوتے ہیں کہ جو دنیا کے تمام علوم کو لے کر کے آتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف کیونکہ نبی یا امام کون ہوتا ہے؟ نبی امام وہ ہے کہ جو دین اور دنیا کی سربراہی، دین اور دنیا دونوں کی، تو اگر دنیاوی اعتبار سے اگر اس کے سامنے مسائل ہے تو اس کا بھی اس کے پاس حل ہو، دین کے اعتبار سے اگر مسائل ہے تو اس کا بھی حل ہوتا ہے. اس اعتبار سے ہمارا ہر امام، نہ صرف امام جعفر صادق علیہ السلام، ہر امام اپنے زمانے کے دین کی بھی جو ہے وہ راز سے اور دین کے رموز سے بھی اور دنیا کے رموز سے بھی واقف تھا. دنیا کے علوم، بلکہ آپ دیکھیں جتنے بھی فلسفہ ہے یا جو بھی علوم ادب ہے یا جتنے بھی ریاضیات کے مسائل ہیں، یہ سب کے سب وہ مسائل ہیں جن کو خود معصومین علیہ السلام نے ایجاد کیا ہے اور ان کو جو ہے آگے بڑھایا ہے. تو اسی طرح سے امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ آتے تھے باہر سے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، خراسان سے، اصفہان سے، گرگان سے، اور نام لیجئے جو ہے وہ ایران کے اور دیگر مراکز سے، مصر سے، شام سے، لبنان سے، دور دور تک یہ خبر جب امام جعفر صادق علیہ السلام کے علم کا چرچا ہوا تو لوگ اکٹھا ہوتے تھے، آتے. اب اس میں کوئی قید نہیں رہتی تھی کہ کوئی بھی آ سکتا. اسی لیے میں نے عرض کیا کہ اس میں جو ہے وہ شاگرد کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو بڑے بڑے شاگرد آپ کے پائے جاتے ہیں. نام آپ یہاں بتائیں. میں ایک نام نہیں، کئی نام آپ کو بتاؤں، اور چھوٹے نہیں بڑے بڑے نام بتاؤں آپ کے سامنے عرض کروں. معصوم وہ ناظرین کرام غور کریں کہ شاگرد بھی اتنے پیدا ہوئے امام جعفر صادق علیہ السلام کے کہ اس کے پہلے کسی بھی امام کے شاگرد نہیں ہوئے. اچھا، امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ یعنی ایک علمی انقلاب برپا کیا آپ نے. ہر میدان میں جو ہے وہ آپ نے اتنا عمدہ اور اتنی تفصیل کے ساتھ جو لوگوں کو بیان کیا اور پیش کیا کہ لوگ پیاسے تھے.
تو انہوں نے اپنے اس علمی تشنگی کو اس دریائے عصمت سے حاصل کیا، تب ان کو جو ہے وہ احساس سیرابی ہوئی کہ ہاں ہم نے جو ہے ان سے جو ہے وہ حاصل. اور یہ بھی ایک لقب بھی جو نام بھی جو آپ کا جعفر ہے، وہ جعفر کے معنی بھی نہر کے ہوتے ہیں. اچھا، جنت میں ایک نہر کا نام ہے جعفر. اور نہر کی خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ نہر جو ہوتا ہے وہ اس میں پانی ہوتا ہے. تو نہریں جو ہوتی ہیں وہ بڑی بڑی نہریں بھی ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی نہریں بھی ہوتی ہیں، دریا بھی اس کو بھی جو ہے وہ کہتے ہیں. تو جو اس میں جو نہر اور دریا کی جو خصوصیت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں کوئی ایک جگہ سے پانی جو ہے وہ نہیں لیتا ہے، بلکہ نہر کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ کہیں بھی کسی بھی گھاٹ سے آ کر کے سیراب ہو جائے. یہ بہتا ہوا پانی ہے، بہتا ہوا ایک دریا ہے، پانی ہے، جو بھی سیراب ہونا چاہتے وہ سیراب ہو جائے. یہ گویا علوم و معارف کا ایسا دریا اور نہر تھا کہ جہاں لوگ ہر مسلک اور ہر فکر کے لوگ آ کر کے سیراب ہو رہے تھے اور لوگ جو ہے وہ مستفید ہو رہے تھے. مولانا صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ کئی اور بھی سوال ہیں ہمارے پاس، ہم چاہتے ہیں ان کا بھی جواب آپ دیں. امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ ان کا اخلاق بہت بلند تھا اور بہت بلند و بالا اخلاق کے مالک تھے، اور یہاں تک کہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ اگر ان کے ساتھ کوئی برا سلوک کرتا تھا تو وہ اس پر احسان کیا کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ حاجت روائی میں ان کو سبقت حاصل تھی. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بے شک یہ ایک خصوصیت حاصل رہی ہے ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کو کہ اخلاق اور کردار کے بلند ترین منزل کے اوپر فائز رہے ہیں. اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ مصحف ناطق امام جعفر صادق علیہ السلام یہ صاحب خلق عظیم کے وارث ہیں. جب صاحب خلق عظیم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے وارث و جانشین ہے، تو پھر وارث و جانشین کو بھی اخلاق کے بلند ترین درجے کے اوپر، اسی لیے آپ دیکھیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے اخلاق میں عبادت میں، زہد میں، کردار میں اور دیگر جو ہے وہ حاجت روائی میں، سخاوت میں، یہ ایسے ایسے واقعات پائے جاتے ہیں اور ایسے ایسے جو ہے وہ اصلاح کا انداز و طریقہ پایا جاتا ہے، وہ کسی اور جگہ نظر نہیں آتا. یہ سوال پوچھنے کا مقصد یہ بھی تھا کیونکہ آج ہمارے ساتھ اگر کوئی برا کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ احسان کرنا تو دور، ہم برا کرنے کے ہی سوچتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. امام کے ساتھ کوئی برا سلوک کرتا تھا تو اسے احسان کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ جو حاجت روائی ہوتی تھی، جو لوگ آتے تھے ان سے حاجت کے لیے، اس پر جو ہے وہ سبقت حاصل کرتے تھے، یعنی فوراً ان کی حاجت کو پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے. کبھی بھی امام معصوم کی جانب سے، چاہے وہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ہو یا دوسرے امام حسن علیہ السلام ہو یا چوتھے امام، سب کا کردار آپ دیکھیں، کسی ایک مورخ نے بھی کسی معصوم کے کردار میں آج تک کوئی داغ یا کسی طرح کا کوئی نقص ثابت نہیں کر سکا ہے، بلکہ ہر معصوم کی زندگی میں لکھا کہ فقیروں کے ساتھ بیٹھتے تھے، مسکینوں کے ساتھ جا کر کے اپنے جو ہے وہ ہمدردی ظاہر کرتے تھے، وقت گزارتے. ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص ساتھ میں جا رہا تھا، امام علیہ السلام رات کی تاریکی میں چلے جا رہے تھے، کوئی چیز اٹھا کر کے نیچے گر گئی. امام نے دعا پڑھی، خدایا جو چیز گر گئی اسے، اتنے میں وہ آگے پہنچ گیا راوی جو دیکھنے والا تھا، امام نے پہچان لیا کہ تم ہو. ارے ذرا اسے اٹھاؤ، تو اس نے دیکھا تو وہ روٹی تھی کہ جو گر گئی تھی، اور اسے اٹھا کر کے امام کو دیا اور دیکھا کہ بہت زیادہ روٹیوں کا بار ہے جو امام اپنی پشت پر اٹھائے ہوئے لیے. کہا مولا اسے مجھے دے دیجیے. کہا نہیں، یہ میرے لیے سزاوار ہے کہ میں یہ کام کروں. اور کہا کہ اچھا آؤ میرے ساتھ آؤ. آئے، گئے وہاں گئے جہاں مدینے میں فقراء اور مساکین بیٹھتے تھے اور وہ وہاں رہتے تھے، سو رہے تھے سارے فقیر و مسکین. امام نے بغیر ان کو بتائے ہوئے اپنے اس بوریے سے کسی کے لباس کے نیچے ایک روٹی، کسی کے لباس کے نیچے 2 روٹی، کسی کے لیے کھانا، کسی کے لیے گوشت، کسی کے لیے کوئی چیز، اس طرح سے رکھتے ہوئے تمام فقیروں اور تمام مسکینوں کی مدد کرتے ہوئے باہر نکل آئے. کوئی ایسا فقیر نہیں تھا کہ جس کو آپ نے نہ دیا ہو. بعد میں چاہنے والے نے پوچھا مولا کیا یہ سب آپ کے ماننے والے ہیں؟ امام نے فرمایا نہیں، یہ میرے ماننے والے نہیں تھے، اگر میرے ماننے والے ہوتے تو میں اس سے زیادہ دیتا ان کو.
اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ضرورت مند ہے انسانیت کے ناطے، امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ فرمان اور یہ سیرت ہے، انسانیت کے ناطے ہمیں ہر ضرورت مند اور ہر فقیر اور ہر مسکین کی مدد کرنی چاہیے، اس طرح سے استطاعت کے اعتبار سے۔ اب ایک واقعہ آپ کی اخلاقی زندگی میں ملا، کیسے آپ تربیت کرتے تھے اخلاقی اعتبار سے؟ وہ تو علم و معارف کا میدان تھا کہ جہاں آج بھی یورپ کے لوگ، دانشوران یورپ آج 1300 سال کے بعد، 1200 سال کے بعد تقریباً، آج انہی کے فرمودات، امام جعفر صادق علیہ السلام ہی کے ارشادات کے اور علوم کے بارے میں تحقیق اور ریسرچ کر رہے ہیں۔ ان کو ان علوم سے آج اتنے جو وہ علوم پیدا ہو رہے ہیں کہ وہ لوگ حیرت میں ہیں کہ یہ 1200 سال پہلے یہ کیسی ذات تھی، شخصیت تھی کہ جس نے اتنے بڑے اور اتنے گہرے علوم اور اتنے حقائق کو بیان کیا، اور اس وقت کوئی ان سے حاصل کرنے والا نہیں تھا۔ آج وہاں بھی جو کچھ ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا بیان کیا ہوا۔ جیسے جابر بن حیان ہیں، یہ امام کے جو ہے وہ شاگردوں میں سے تھے، اور جو کیمسٹری میں اور علم جبرہ میں جو ہے وہ الجبرہ کہاں سے آیا؟ یہ الجبرہ جو ہے وہ اصل میں چونکہ یورپ کے ان کے یہاں جیم تو ہے نہیں، جے پایا جاتا ہے، تو جو جابر تھے وہ جیب ہو گئے، تو جبرہ جو کہنے لگے اسے، ورنہ یہ وہی ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں نے منتقل کیا ہے، آج ان کے یہاں یہ حقائق پائے جاتے ہیں۔ تو میں اخلاقی سلسلے میں عرض کر رہا تھا، تو امام علیہ السلام اگر کسی کی ہدایت بھی کرنا چاہتے تو اتنے نرمی اور اتنے اچھے انداز سے کہ وہ ہدایت حاصل کر لیتا تھا۔ ایک شراب خوار تھا، شراب پینے والا تھا، امام علیہ السلام نے اس کی مدد کی، اور اس کو ایک ضرورت تھی، جب اس کی ضرورت پوری کی تو آہستہ سے آپ نے اس کے قریب جا کر کے کہا، نیکی نیکی ہے، لیکن اگر کوئی ہم سے نسبت رکھتا ہو، وہ اگر انجام دیتا ہے تو وہ زیادہ بڑی نیکی مانی جاتی ہے۔ برائی برائی ہے، لیکن اگر کوئی ہم سے منسوب ہو اور وہ برائی کرے تو وہ بڑی برائی مانی جاتی ہے۔ وہ جیسے اس نے سنا تو اس کے ذہن میں ایک انقلاب آ گیا، اور اس نے اسی دن سے طے کر لیا کہ اب میں شراب کبھی نہیں پیوں گا۔ یہ امام کا اخلاق اور امام کا کردار رہا ہے۔ آپ خود اپنا کام اپنے سے کرتے تھے اور اپنا کاروبار کرتے تھے، حتیٰ دھوپ کی تمازت میں بھی، شدت تمازت میں بھی آپ جو ہے وہ پیچھے نہیں رہتے تھے، اگرچہ پسینہ اور عرق آپ کی پیشانی پر آ جاتا تھا، مگر آپ اپنا کام خود سے انجام دیتے تھے، اور یہ آپ کی زندگی نہیں، یقیناً جیسا کہ آپ نے فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں، یہ ان کی ذات تھی، اس لیے ان کا جو اخلاق تھا وہ اتنا بلند تھا، اور اس بلند اخلاق کے مالک تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ آخر میں ہمارے ناظرین کے سامنے حکمت آمیز کلمات بیان فرمائیں جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ ہاں، امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرمودات، اور اب آپ اندازہ کریں کہ جس کے فرمودات کو، جس کے جواب کو لکھنے کے لیے 4000 لوگ اور 4000 ڈائری مرتب ہوئی ہو، ہر مسلک کے لوگ، ان کے ارشادات اور ان کے حکمت آمیز کلمات کے کتنی تعداد ہوگی، ان کو بیان تو نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال ان تمام جو ہے وہ حکمت آمیز فرمودات میں سے، کلمات میں سے ایک صرف حدیث کا سہارا لے کر کے تبرکن تیمنن جو بات کو ختم کروں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وجدت علم الناس فی اربعہ، میں نے تمام لوگوں کے علم کو 4 چیزوں میں پایا ہے، یعنی اگر یہ 4 چیزیں جمع کر لی جائیں تو لوگوں کو اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے، یہی سب سے اہم ہے۔ اولها، سب سے پہلے، ان تعرف ربک، انسان اپنے رب کو پہچانے، یعنی دنیا کے تمام لوگوں کے علم کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر وہ اپنے رب کو نہ پہچانے اپنے علم سے تو پھر اس کے علم کا فائدہ کیا ہے؟ یقیناً سب سے پہلے اپنے علم کا فائدہ یہ کہ وہ اپنے رب کو پہچان لے۔ والثانی، دوسرے کہ ان تعرف ما صنع بک، دوسرے یہ کہ یہ جانو کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا کیا، کیا کیا نعمتیں دی، کیا کیا اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا، یہ تو سوچو اپنے علم سے، کم یہ تو سمجھو کہ اللہ نے کیا۔ والثالث، اور تیسری بات یہ کہ ان تعرف ما اراد منک، یہ جان لو اپنے علم سے کہ خدا نے تم سے کیا چاہا ہے،
کیا مطالبہ کیا ہے. یعنی اللہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے جو ہے وہ ان تمام وجود سے اور جو نعمتیں دی ہیں خداوند عالم نے ہم سے اطاعت چاہی ہے, معصیت سے دوری اختیار کرنے کو طلب کیا ہے, خدا کی جو خوشنودی طلب کرنے کو چاہا ہے. انسان اگر اپنے علوم سے اگر اس کو نہ حاصل کر سکے تو بیکار. والرابع چوتھی چیز ان تعرف ما یخرجک من دینک, تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے اپنے علم سے کہ کون سی چیز ہے کہ جو تمہیں دین سے تمہارے باہر کر دیتی ہے اور کون سی چیز ہے جو تمہیں دین کے اوپر ثابت قدم رکھتی ہے, تو اگر باقی رکھتی ہے. اگر انسان واقعاً ان 4 علوم کو اپنے اندر رکھ لے تو پھر اس کی دنیا بھی آباد ہے اور آخرت بھی آباد ہے. ورنہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بہت سے, ایک تو ایسا خط ہے جس کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کے نام لکھا ہے باقاعدہ, جو روضہ کافی میں ہے, اور اس میں امام نے فرمایا کہ اس کو رکھ لو, اور لوگ جو ہے وہ باقاعدہ اس کا اہتمام کرتے تھے, مصلی میں اسے رکھتے تھے, جہاں نماز پڑھتے تھے اس کو اٹھا کے باقاعدہ اس کو پڑھا کرتے تھے. جو روضہ کافی میں پہلی حدیث ہے جس میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ سے عافیت طلب کرو. عافیت کا مطلب بہت سے جہالت سے, ناشکری سے, گمراہی سے, اللہ کی نعمتوں کے ناقدری سے, ہر طرح کی عافیت طلب کرو, اسی میں تمہارے لیے عافیت ہے. تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے بے شمار فرمودات اقوال ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان فرمودات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہم سب کو ان کی معرفت عنایت فرمائے. جی بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا اور آج امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں آپ نے ہمارے ناظرین کو بتایا اور ان کے کلمات جو تھے وہ ہم تک پہنچایا اور ان کے شاگردوں کے بارے میں ہم سب کو آشنا کرایا. آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور ایک بار پھر سے مبارکباد دیتے ہیں آپ کو. میں بھی مبارکباد عرض کرتا ہوں تمام ناظرین اکرام کو, اور آباد رہیں, خوش رہیں انشاءاللہ. اللہ ہر آفت و بلا سے محفوظ رکھے. الہی آمین. ناظرین جاتے جاتے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث آپ تمام ناظرین سے بیان کرتا ہوں. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ہر مرض کی دوا ہے اور گناہوں کی دوا استغفار ہے. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ تمام ناظرین سے ملاقات کروں گا. دیکھتے رہیے چینل میں. بہت بہت شکریہ. سلام